किताब लब्बैक राइटर मुमताज़ मुफ्ती पार्ट 2। कुदरतुल्लाह एक ऐसे तंग मुँह का मर्तबान है और इसने इल्तज़ामन अपने इल्म और मुशाहदे के पानी की सतह इतनी नीची रखी हुई है कि इससे इस्तिफ़ादे के लिए मर्तबान में बहुत से पत्थर फेंकने पड़ते हैं, और जब कहीं जाकर तालब की चूंच हरी होती है, इस कदर हरी नहीं कि प्यास मिट जाए, बल्कि इस कदर हरी कि तशनगी और बढ़ जाए। कुदरत का रूखा जवाब सुनकर मुझ में मज़ीद पत्थर मारने की हिम्मत ना हुई। मैंने सोचा, इतनी मेहनत कौन करे, और अगर हज के क्वाइफ के मुतल्लिक पता चल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची से पिंडी मुंतकिल हो गया और कुदरतुल्लाह रावलपिंडी आ गया और मैं अकेला कराची रह गया। अभी मैं इसी शशो पंज में पड़ा था कि एक रोज़ दफ्तर में वफाकी वज़ीर इत्तलात आ गए। मेरी तलबी हो गई। हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा, आप फ़ौरन पिंडी चले जाएं और सदर घर में सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें। पिंडी पहुंचा तो कुदरतुल्लाह ने कहा, आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दें, आप यहाँ OSD की हैसियत से काम करेंगे। यूँ मैं कुदरतुल्लाह शहाब का मतहत बन गया। भस्म में आग। फिर चंद एक माह के बाद गोया भस्म में आग लग गई। फिर से हज के ख्वाबों का तांता बंध गया और मैं कहीं जाने के समा बांध रहा हूँ। कोई पूछता, कहाँ जा रहे हो? पेशतर इसके कि मैं जवाब दूँ, आवाज़ आती, हज पर जा रहे हैं। मैं बस में बैठ जाता, बस चल पड़ती। कंडक्टर टिकट देने आता और मैं मुल्तान जाऊँगा मैं इससे कहता। सभी मुसाफिर हैरानी से मेरी तरफ देखते और यक ज़ुबान होकर चलाते, ये बस तो हज को जा रही है। मगर मैं तो मुल्तान। रुको रुको, मैं चलाता और कंडक्टर नफ़ी में सर हिलाता, ये बस रुकेगी नहीं। एक बुढ़िया आती और मेरे हाथ पर अठन्नी रख देती और कहती, इस गइयों ख़रीदना और कबूतरों को डालना मेरी तरफ से। कौन से कबूतर? मैं पूछता। ए रोज़ा पाक के, और कौन से? ये ख्वाबों का सिलसिला 3 महीने तक जारी रहा तक मैं बुखला गया। आयात ही आयात। फिर एक रोज़ रावलपिंडी सदर में बुक सेंटर से गुजर रहा था। सामने एक किताब पड़ी नजर आई जिस पे जल्ली कलम से लिखा था, हज बैतुल्लाह। मैंने वो किताब ख़रीद ली और घर जाकर उसे पढ़ने लगा। किताब पढ़कर मैं बेहद मायूस हुआ। किताब का लुबेलबाब ये था कि हज की नियत करते वक्त फ़लाँ आयत पढ़ो, हराम बांधते वक्त फ़लाँ आयत पढ़ो, रवाना होते वक्त फ़लाँ आयत पढ़ो, सरज़मीन पाक को पहली बार देखो तो फ़लाँ आयत पढ़ो, मक्का शरीफ में दाखिल होते वक्त फ़लाँ आयत पढ़ो, मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त फ़लाँ आयत पढ़ो, खाना काबा पर निगाह डालो तो फ़लाँ आयत पढ़ो। अरे तो हज मुसलसल आयतें पढ़ने का नाम है, लेकिन इतनी सारी आयात पढ़ने तो याद ही नहीं रहती। मैंने सोचा, ज़ायरीन साथ छपी हुई आयात को किताबें उठाए फिरते होंगे। फिर जो देखता हूँ तो लाखों ज़ायरीन किताबें आंखों के सामने रखे फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। इन्हीं आयतें पढ़ने से फुर्सत ही नहीं कि आँख उठाकर देखेंगे वो किसके हजूर में खड़े हैं और किसके दर पर इस्तादा हैं। और किताबों की ओर में बैतुल्लाह तनतना खड़ा है और उदास अकेला है। अरे क्या मियाँ साहब, इस हज के लिए ज़ारो कतार रो रहे थे? बात और उलझ गई। मैंने सोचा, चलो कुदरत से मिलो, चाहे मर्तबान में कितने भी पत्थर डालने पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कर गुजरो, शायद कुछ पल्ले पड़ जाए। कुदरतुल्लाह के साथ रहकर मुझे पता चल गया कि वो एक बार हज कर चुका है और ये हज उसने माजी करीब में ही किया है जब वो सदर का सेक्रेटरी था। इस हज के मुतल्लिक उसने कभी भी बात ना की थी। इसके PA से मुझे पता चला कि इसने इस हज के मुतल्लिक अपनी सरकारी पोजीशन से कोई फ़ायदा हासिल ना किया था। वो एक आम आदमी के सीए से दरख्वास्त दी थी और ख़ुद लाइन में खड़े होकर वीज़ा लगवाया था और बस का टिकट ख़रीदा था। पहला हज। आपने पहला हज किया है? मैंने पहला कंकर मरा। हाँ किया है। तैयारे से गए थे? नहीं, पैदल गए थे। नहीं, फिर कैसे गए थे? बस से गया था। कुदरतुल्लाह से सवाल पूछना अच्छी खासी सरदर्दी का बायस होता था। सवालात पूछो। उनका रवैया ऐसे मुजरम का सा होता था जो पुलिस के अत्ते चढ़ा हुआ है, जिसे झूठ बोलना गवारा ना हो मगर सच कह देने से हत्तुल विसाब बचता रहता था। सवालात का जवाब देते वक्त उसका रवैया इस कदर खालसन मंतकी होता था जिस कदर रस्सू का होता था। एक दहकान रस्सू का फ़ैन था। वो गांव से चलकर बड़े शौक़ से रस्सू से मिलने आया। शहर आकर पूछते पूछते वो रस्सू के घर पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त रस्सू हकीम की दुकान पर जाने के लिए घर से निकल रहा था। दहकान ने पूछा, ये रस्सू का घर है? जी हाँ, रस्सू ने जवाब दिया। रस्सू अंदर है क्या? नहीं। वो कहाँ मिलेगा? हकीम साहब की दुकान पर। हकीम साहब की दुकान कहाँ है? रस्सू ने अता पता बताया। कुछ देर के बाद दहकान हकीम की दुकान पर पहुंचा। हकीम से कहा, मुझे रस्सू से मिलना है। हकीम ने रस्सू की तरफ इशारा किया, ये रहे रस्सू।
اچھا تو رستو ہے؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں رستو بولا، میں رستو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا۔ تو نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ تو رستو ہے؟ رستو نے جواب دیا، تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا کیا تو رستو ہے؟ پوچھتا تو بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجیے رستو ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ سوال پوچھنے میں اس سے دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں، جواب لینے کے لیے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ نالے کے کنارے کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا، قدرت نے جواب دیا۔ اتنے دن نالے کے کنارے پڑے رہے زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھائی تھی۔ وہاں دری پر پڑے رہے تھے؟ ہاں۔ پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں، گھر سے پیسے نہیں لے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا، تھوڑے ہوں گے۔ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے ہوں گے؟ نہیں، کسی کو دے دیے ہوں گے۔ ہاں۔ پاس کچھ نہ تھا؟ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکتی ہیں، باقی خیرات کر دیے تھے کیا؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں مفت۔ توبہ ہے قدرت سے، کون سر کپائے؟ ساری کینکریاں ختم، لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی پڑا۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، آج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلکن روڈ کا مسجد۔ اس وقت باہر شور کی آواز بلند ہوئی، بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، ان کے درمیان ایک نوعمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے، اور پھر ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت سے کہنے لگا، تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں اور ابھی 4 باقی ہیں۔ تو بھی جائے گا، وہ بولا، اور تیری فائل بنی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا، اللہ میاں کے ہاں بھی کیا فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں، اس طرح جس طرح ہماری سیکریٹریٹ میں چلتی۔ ہاں۔ کیا وہاں کے دفتر میں بھی ایسی دھاندلی ہوتی ہے؟ قدرت ہنس پڑا۔ پتہ نہیں، کرائن سے تو ایسے ہی لگتا ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ بولا، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ جب بھی آپ حج پر جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اچھا، وہ بولا، اور لے جاؤں گا اگر گیا تو؟ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے؟ وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بولا، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ اللہ اور عہد۔ مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ اور امتی ہوتے ہیں، اور وہاں بزرگ نہیں جاتے۔ کیا؟ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا مسجد میں داخلہ ہونے سے پہلے سب کے جوتوں کے ساتھ مرتبہ اور بزرگی کے مامے اتار دیے جاتے ہیں؟ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا ماما اسے مل جائے گا۔ پھر تو مرتبے والے بزرگ فکر مند رہتے ہوں گے، عام بندے مزے میں ہوں گے اس فکر میں سے آزاد۔ ہاں، وہ بولا، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ اقبال نے جو بھانڈا پھوڑا ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کو پتہ تھا کہ ہاں، کیسے پتہ تھا؟ وہ صاحب نظر تھے۔ کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں، دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ وہ میرے دل سے منہ زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا۔ میرے بند میں ایک نیا رشتہ ابھرا، اور میں عبد ہوں، میرا خالق مجھے بلا رہا ہے، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حج کرنے نہیں، اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے ایسا بنایا جیسا میں ہوں۔ میں جاؤں گا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ یہی ابدیت کی غایت ہے کہ بنانے والے کو منائے۔ کمرے پر ہوں، خاموشی طاری تھی، سنسان کوٹھی کے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دور کوئی چکی چلا رہا تھا، عبد ہو رسول ہو، عبد ہو رسول ہو۔ مانگے ملے نہ بھیک۔ سناٹا۔ کہتے ہیں کہ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ سچ کہتے ہیں۔ جب طلب نہ تھی، راہ چلتے مستر فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر جب طلب ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب بن گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا، گہرا سناٹا۔
میرے دوست اشفاق احمد بانو قدسیہ احمد بشیر ابن انشا کیسر سب سے کا بند دانشور ہیں، میری بات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اہل تزامن اسے پلے باندھنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ دانشور کا مسلک شک کرنا ہے اور پلے باندھنا نہیں۔ میرے دوست محمد طفیل بذات خود ٹیلی پیتھک شخصیت ہے، ان میں ایک ریسیور لگا ہوا ہے، ان کی اپنی زندگی چوتھی سمت کی مشاہدات و احساسات موجود ہیں، لیکن وہ محمد نقوش کے روب کی وجہ سے اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ محمد نقوش سے دبتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ محمد نقوش سوچتا ہے، لکھتا ہے، محمد طفیل صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، چکچاتا ہے اور منہ تکتا ہے۔ میرے 10 غلام دین دانی نور محمد اور راجہ شفیع میری باتوں کو قابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ان میں توازن کا فقدان ہے۔ ایمان کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں، ادھر جینے کی پابندی ادھر مرنے کی پابندی۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کم یا کیوں ہے کہ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں یا ایمان کے دھارے بہنے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔ قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجب سیاہ مانگی ہے۔ ایمان شکوک کی کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، بلکہ اسے تقویت دیتے ہیں۔ میرے دل کی تڑپ اور طلب قدرت کی وجہ سے تھی، اس لیے میرے لیے وہ وسیلہ بن گئے تھے۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتتاح آ پڑی کہ میری توجہ حج سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مذکور ہو گئی۔ قدرت اللہ کا تبادلہ۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت کا صدر پاکستان پر اثر جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ قدرت اللہ کو سیکرٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں پر انکشاف ہوا کہ بات تو وہیں کی وہیں ہے۔ قدرت عملی طور پر جوں کہ توں اثر انداز ہے، لہذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ قدرت کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ ہماری توجہ حج سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا۔ عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی نوکری چھوڑ کر کو لکھنے پڑھنے کا کام کرے۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کرنے، قدرت اللہ ضد کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات پر پورا 1 مہینہ صدر اور قدرت کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر متحمل مزاج تھے اور ان کا خیال تھا کہ وقت جذبات کمزور کرنے اور حالات سنوارنے کی واحد کنجی ہے، اس لیے وہ معاملات کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو پیشکش بھی کر دی کہ اپنے لیے کوئی سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت نوکری چھوڑنے پر مصر تھا۔ انہی دنوں اتفاق سے درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت کو مشورہ دیا کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی اور ان کی خواہش تھی کہ کوئی دور کی جگہ ہو، چھوٹا سا ملک ہو۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنے بند ہو گئے، مسوں نے بھی مجھے سر راہ روکنا چھوڑ دیا۔ فقیر خاموش ہو گئے اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔ حج کی عرضی۔ مہینے گزر گئے، پھر ہالینڈ سے قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا مایوس نہ ہو، اللہ کے در پر نا امیدی گناہ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور حج پر حاضری دیں گے، آپ حج کے لیے عرضی گزار دیں۔ قدرت اللہ کے اس خط نے اثر نو امید کا دیا روشن کر دیا۔ میں خود سمجھا کہ خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرضی کا فارم منگایا، کوائف درج کیے، رقم جمع کرائی اور پھر تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ عرضی دیتے وقت میرا ایمان تھا کہ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قرآن اندازی کریں گے تو اللہ میاں خود ان کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ممتاز کا نام ضرور نکالو، اسے ہم نے خود بلایا ہے، بڑی مشکل سے حج پر آنے کے لیے رضامند کیا ہے، کہیں پھر سے منکر نہ ہو جائے۔ قرآن میرے نام نکلوانے کے بعد وہ فٹافٹ مکہ معظمہ پہنچیں گے تاکہ بر وقت مجھے رسیو کرنے کا بندوبست کر لیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ قرآن میں میرا نام نہیں نکلا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا نام نہیں نکلا۔ کئی ایک روز کے بعد میرا ذہن معاف رہا، پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزاریں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا لگا، امید تو وہم۔ پھر 2 مہینے ایک جمود سا طاری رہا، طلب ہچکیاں لے لے کر ساکت ہو گئی، اور پھر جب تیسرے سال بھی قرآن انداز میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے اور اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ تھی بلکہ رکاوٹیں پیدا
ہونے کی خبریں سنائی جاتی، کبھی راستے میں سانپ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا اور کبھی کوئی خوفناک مسئلہ سا رو کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا، خواب مجھ سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسق ہو گئی ہے، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کے مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی مایوس نہیں، ان طفل تسلیوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے سوچا ہٹاؤ، وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا، پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دے دیں، اگر قرآن دازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں گے، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا اور وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس خط کی آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے حج پر 7-8 کتابیں خریدی، ان سب کو بار بار پڑھا، نقشے حاصل کیے، جد مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، منی، مزدلفہ، عرفات، سب مقامات کو پن پوائنٹ کیا، حج کے ارکان کی فہرست بائی ممنوع کو الگ قلم بند کیا، بھولی ہوئی نمازوں کا سر نو رٹا۔ پھر میں نے حج کے ارکان کو سلسلہ وار لکھا اور آخر میں ان آیات کے معنی یاد کرنے لگا جو حج کے دوران مختلف مقامات پر پڑھنی ضرور تھی۔ فائنل لسٹ۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاریوں میں کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے گئے۔ میں نے کہا ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے پنڈی ایک کام سے آیا ہوں، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں کہ آپ نہ حق کی کوفت سے بچ جائیں۔ میں سمجھا نہیں۔ قدرت اللہ کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے، میں نے انہیں مطلع کر دیا ہے کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے، لیکن وہ تو جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹی، انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ۔ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرآن اندازی نہیں۔ ایڈوکیٹ نے پورے سرار انداز میں میری طرف دیکھ رہا، پھر مسکرا دیا، وہ لسٹ نہیں۔ وہ بولے تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا، جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ پھر وہ مسکرائے، مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے اور نہ ہی آپ کا۔ وہ مسکرائے اور پھر بولے، بھائی آپ نے تو متعدد بار آپ کے فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن آپ ہر بار دستخط کے بغیر ہی لوٹا دیتے۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھا۔ خیر کوئی نہیں، وہ بولے، دیر آئے درست آئے، شہاب صاحب کو ان تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتہ چلا کہ امثال کون حج کرے گا اور کون نہیں؟ یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرآن اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ وہ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا، لکھا تھا، میں خوشاب کا ایڈوکیٹ ہوں، مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں، اس پر مجھے بہت قلق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، اس سے میں نے معمول بنا لی ہے، بلا ناغہ تہجد میں اللہ کے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ ہونے والا نامولود بچہ چند ساتوں کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کو گھر فرزند ہوگا۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائے۔ 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائج کے مطابق بچے کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو بزرگ صورت آدمی تشریف لائے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے، میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی، آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس روز سے ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا، بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اٹھ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا، باوجود اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسی دنیا ہے، تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں خواہ مخواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں؟ اس بات پر میں کئی دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اس سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا بن باس کاٹ کر وطن واپس آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہ کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے طوطا مینا کی کہانی میں الجھاؤں۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا اور بولے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے۔
میں نے کہا کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کو وقت تو نہیں، آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام کاٹ کر لے آئیں میرے پاس، ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت کے پاس پہنچا تو وہ بولے ہم حج پر جا رہے ہیں اور اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن دازی تو ہو چکی ہے، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ؟ وہ بولے آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے تنزن کہا کون سی؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھ کر مسکرا